अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम और अज़ीज़ तलबा, आपके सामने एक बार फिर मैं आई प्लस एकेडमी में ऊला मुतवस्सिता की क्लास के अंदर सीरत के मज़मून पर रहमत आलम नामी किताब लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। पिछली नशिस्त के अंदर आपके सामने सन 2 हिजरी के वाक़यात पर गुफ्तगू हो रही थी, ग़ज़वे बद्र, और फिर उसी साल कैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुई हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, और किस तरह से सादगी के तौर पर वो शादी अंजाम को पहुँची, जो कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक निशानी है, एक नमूना है, उसवा है, और उसके अंदर ये सबक है हमारे लिए कि समाज और मुआशरे के अंदर कैसे हमें भी उसी तरह रहना चाहिए। और आप शुरू से ले कर के, यानी मगनी के वक्त से ले कर के निकाह के वक्त तक, रुखसती के वक्त तक आप देखेंगे, बाकायदा वलीमा के वक्त तक अगर मुताला करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि किस सादगी के साथ शरीयत में जिस तरीके से निकाह मतलूब है उस तरीके से वो निकाह अमल में आया था, और वो हर शख्स के लिए उसवा और नमूना है कि उसी तरह से शादी को अंजाम दिया जाए, खा वो लड़की वाले हों या लड़के वाले हों। और अगर उस सुन्नत पर अमल हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से किया अपनी बेटी की शादी को, अगर उस पर अमल किया जाए तो यकीनन जो है आज का जो मुआशरा है जिस फजूल खर्ची में मुब्तला है, जिसकी वजह से समाज के अंदर बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है और मजबूर हो कर के बहुत सारे गलत कदम उठाते हैं, उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम फजूल खर्चियों पर और जो बेजा इक़दामात किए जाते हैं उन पर रोक लगेगी और एक सवाल मुआशरा वजूद में आएगा और शरई तरीके से और आसान तरीके से निकाह भी अंजाम पाएगा। आज हम इस नशिस्त के अंदर रमज़ान के ताल्लुक़ से, चूँकि 2 हिजरी के वाक़यात में से रमज़ान का रोज़ा और ईद की खुशी जो मनाई गई उस साल यहूदियों को देख कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी जो खुशी मनाते हैं उनकी खुशियों में हमें शरीक होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 खुशी में बदल दिया है, यानी साल के अंदर हमें 2 खुशी अता की है अल्लाह ताला ने, एक ईद उल फित्र की खुशी है और एक ईद उल अज़हा की। तो हमें इन्हीं दोनों दिनों खुशी मनाना चाहिए और इसके अलावा हमारे लिए और कोई चीज़ ईद के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग, इससे पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें, खुशियाँ जो हम ईद के तौर पर मनाते हैं, जैसे कि ईद मिलादुन्नबी वगैरह, या और जो बेजा ईद मनाते हैं जिसका इस्लाम में कोई सबूत नहीं है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा, तो ज़ाहिर सी बात है सुन्नत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़े के ताल्लुक़ से रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ इस्लाम के अंदर, और इसी तरीके से ईद की पहली खुशी, तो ये सब जानते हैं कि सन 2 हिजरी में, यानी मदीना में आने के बाद दूसरे साल, यानी हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ माह रमज़ान के अंदर, और फिर उसी साल रमज़ान के एंडिंग पर ख़त्म होने पर मुसलमानों ने खुशी मनाई ईद उल फित्र के नाम से, जैसा कि उसी वक्त से ये सुन्नत चली आ रही है। और फिर उसके 2.5 महीना बाद तकरीबन ईद उल अज़हा की खुशी आती है, क़ुरबानी का दिन, जैसे कि आजकल ये ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है कि उसमें हज का मौसम होता है, लोग हज करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर लोग खुशी मनाते हैं। और इसी तरीके से पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, क़ुरबानी के दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा को खुशी का दिन मनाया जाता है, क़ुरबानी की जाती है और फिर ईद मनाई जाती है। उसी तरीके से ईद उल फित्र के दिन भी रोज़ा रखने के बाद जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो मुसलमान 1 महीने के बाद खुशी मनाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि 1 महीना अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से
توفیق طلب کرتے ہیں اور اپنے روزہ کو قبول کرانے کی جو ہے اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں، اور پھر اسی دن عید الفطر کی دوگانہ پڑھ کر کے خوشی مناتے ہیں، آپس میں سوئیاں کھاتے ہیں اور دوسری خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو باقاعدہ خوشی کے دن کی طرح سے قرار دیا ہے۔ اس میں بچے بھی ہنستے کھیلتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کے بارے میں گفتگو ہوگی ہماری۔ اسی روزے کا ذکر کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ رمضان کی ہیڈنگ دے کر کے کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اس سال روزے کی دوسری عبادت فرض ہوئی، یعنی سن 2 ہجری میں، اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ وہی پاک مہینہ تھا جس کی ایک رات میں اللہ کا پیغام اس خاص بندے پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرا کے غار میں اترا تھا، مکہ کے اندر۔ اس یادگار میں یہ مہینہ عزت اور حرمت کا مہینہ مقرر ہوا، اور اس میں اسی طرح دن گزارنے کا حکم ہوا جس طرح اس برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں حرا میں دن گزارے تھے، یعنی دن کو کھانے پینے سے پرہیز اور رات کو اللہ کی عبادت۔ تو جیسے حرا میں جیسے آپ رہتے تھے، دن میں عبادت اور ریاضت کرتے تھے اور اس کے بعد رات میں کھاتے پیتے تھے، تو اسی طریقے سے رمضان کا پورا مہینہ عبادت کرنے کا خاص کر دیا گیا کہ دن میں عبادت کریے، نماز پڑھیے اور روزہ رکھیے، کھانے پینے سے رک جائیے، اور پھر اجازت ہوئی کہ رات میں آپ کھا پی سکتے ہیں، اور جن چیزوں سے دن میں مناہی تھی آپ انہیں رات میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ متعین کیا گیا جو روزے کے طور پر، اور جیسے پچھلی امتوں پر روزے لوگ رکھتے تھے، فرض کیا گیا تھا، اسی طریقے سے اس امت پر بھی باقاعدہ مدینہ میں آنے کے بعد روزہ کو فرض کیا گیا 2 ہجری میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلہم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے اسی طرح جیسے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا یہ خاص مقصد ہے، ایک بہت ہی اہم مقصد ہے، اور وہ تقوی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقوی یہ بہت ہی اہم صفت ہے، انسان کے اندر جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ہر برائی سے دور بھاگتا ہے اور ہر نیکی کے کام میں آگے رہتا ہے۔ یہ خاص پہچان ہے تقوی صفت کی، اور جب ایک انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور کوئی بھی جب اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی برکتوں کو نچھاور کرتا ہے، اپنی رحمتیں اور اپنے فضل و کرم سے اسے یاد کرتا ہے۔ چنانچہ ہر مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ عمل بھی کرے، تقوی بھی اختیار کرے، پرہیزگاری بھی اختیار کرے، اور تقوی اور پرہیزگاری ہی کی صورت میں انسان عمل کرتا ہے۔ اگر یہ تقوی کی جو صفت ہے انسان کے اندر سے یہ ختم ہو جائے تو یقیناً وہ عمل سے دور ہو جائے گا، وہ بے عمل ہو جائے گا، نہ وہ برائیوں سے رکے گا اور نہ وہ نیکیوں کی طرف بڑھے گا۔ یہی تقوی کی صفت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اندر یہ صفت تھوڑی رہتی، کسی کے اندر زیادہ رہتی ہے۔ بہرحال جب انسان کے اندر یہ صفت آتی ہے پھر وہ عمل کے لیے آگے بڑھتا ہے، جتنی صفت اس کے اندر ہوتی ہے اسی حساب سے وہ آگے بڑھتا ہے، اور جس قدر اس کے اندر کمی آتی جائے گی اسی قدر اس کے یہاں عمل میں بھی کمی آتی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان کا جو مقصد تھا وہ ختم ہونے کے بعد عید کی جو خوشی ہے، کہتے ہیں کہ ہر شریعت نے اپنے لیے تیوہار کا کوئی نہ کوئی دن خوشی کے لیے اور مسرت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید کا دن مقرر کیا ہے، اس میں عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے کو بتایا تاکہ خدا کے سامنے سب کھڑے ہو کر قرآن کی نعمت
اور اسلام کی دولت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس لیے تاکہ اس خوشی کے دن کوئی بھائی بھوکا نہ رہے اس کا انتظام کیا گیا کہ ہر استطاعت والے پر فطرے کا صدقہ واجب کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ایک میدان میں عید کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا جس میں فطرہ کے صدقے کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ یہ عید کی نماز مسلمانوں کی معاشرتی مساوات اور مذہبی خوشی کا سالانہ مظہر ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے جو باتیں گزر چکی اس نشست کے اندر اور اس کے علاوہ پچھلی نشستوں کے اندر، ان اسباق کے تعلق سے کچھ سوالات، مشقی سوالات کیے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں پختہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر انصار اور مہاجرین سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، سراقہ ابن جوشم کا واقعہ تحریر کیجئے جنہوں نے ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا اور آپ کے قریب پہنچ بھی گئے تھے، لیکن ایک معجزہ ہوا کہ وہ آپ کے بالکل پاس نہیں جا سکے اور ان کے گھوڑے کا اگلا جو پیر ہوتا ہے وہ زمین میں دھنس گیا اور وہیں پر وہ رک گئے، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی اللہ تعالیٰ خصوصی مدد کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی نصرت آپ پر ہو رہی ہے، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ معذرت کی اور انہوں نے توبہ بھی کیا اور اسلام بھی لائے۔ نمبر 3، جمعہ کی پہلی نماز کہاں پڑھائی گئی؟ مسجد نبوی کے معمار کون تھے، یعنی اس کو بنانے والے کون تھے، اور ایک لیڈر کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، اور آپ سب کے لیے، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ اور اسوہ ہے۔ اصحاب صفہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ مختلف مذاہب میں عبادت کے کیا طریقے رائج ہیں اور ان میں سے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، اور اچھا قرار دینے کی وجہ بھی بتائیے۔ مواخات مدینہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواخات کرایا گیا تھا اس کی کیا خوبیاں ہیں اور کس لیے کرایا گیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی نے نفاق کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ کیا آخر وجہ تھی؟ منافقوں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں روا رکھا گیا جبکہ وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے؟ مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر کے مسلمانوں ہی کے خلاف وہ سازش کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کے رسول کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے تھے اور کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے دیگر مسلمانوں کے ساتھ۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے صلح کا عہد و پیمان کیوں کیا؟ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں بہت سارے قبائل آتے ہیں، ان سے آپ نے معاہدات کیوں کیے؟ بدر کی لڑائی کا پس منظر کیا تھا؟ کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ وہ لڑائی جو کہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی لڑائی مانی جاتی ہے۔ واقع بدر اختصار کے ساتھ تحریر کیجئے، اس کا پس منظر بیان کیجئے۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا؟ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیے گئے برتاؤ سے تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس کی وضاحت کیجئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قیدیوں پر یہ واجب کر دیا تھا کہ اگر وہ انصار کے 10 بچوں کو تعلیم دیں، انہیں سکھا دیں، لکھا دیں، پڑھا دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ غزوہ سوی کسے کہتے ہیں؟ کس وقت یہ پیش آیا اور کس پس منظر میں یہ واقعہ پیش آیا؟ اسلام نکاح کو آسان تر بناتا ہے، اس کی مثال پیش کیجئے۔ بدر کا واقعہ کس سن میں پیش آیا؟ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے سوال ہیں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے غزوہ بدر کے بعد اور سن 2 ہجری کے اندر جو اہم واقعات پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آپ نے سن 3 ہجری کو ذکر کرتے ہوئے احد کی لڑائی کے بارے میں، یعنی جنگ احد کے بارے میں آپ نے سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر آپ غزوہ احد کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ کیوں کر پیش آیا، یہود مدینہ کا سد باب کس طرح سے کیا گیا، غزوہ احزاب کیوں کر پیش آیا، فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی تو ایک لمبا سبق ہے، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے تمہید کے طور پر
شوال سن 3 ہجری میں کہ بدر کا جو واقعہ پیش آیا اور اس کے اندر بہت سارے کفار مارے گئے، مکہ والے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے جو ہے لوگ مارے گئے، اس کی وجہ سے وہ اور انتقام کی آگ میں بھڑک رہے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے کیا کوشش کی، یعنی مکہ والوں نے بدر میں چونکہ شکست کھا گئے، جو کہ بڑے ہی غرور اور گھمنڈ سے آئے ہوئے تھے، ان کا سارا غرور ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کوشش کی اور کیا سازش کی مسلمانوں کے خلاف، چنانچہ مصنف رحمہ اللہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں بدر کے بدلہ لینے کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان نے جو اس وقت مکہ کے سردار تھے، اس جوش سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ قریش کا تجارتی سرمایہ لڑائی کے خرچ کے لیے منظور ہوا تھا۔ عربوں کو بھڑکانے اور جوش دلانے کا سب سے کام کا ہتھیار جو تھا وہ شاعری تھی۔ قریش کے 2 شاعروں نے اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو بدر میں قید ہو چکا تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم سے وہ رہا ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے قریش کے قبیلوں میں جا جا کر اپنے بیان کی گرمی سے آگ لگا دی۔ قریش کے شریف گھرانوں کی بیویوں نے بھی سپاہیوں کے دل بڑھانے کا کام کیا۔ بڑے بڑے گھرانوں کی بیویاں، جن کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھیں، اپنے گانوں سے قریشی سپاہیوں کی رگوں میں شجاعت اور مردانگی کے خون دوڑانے کے لیے سفر کو آمادہ ہوئیں۔ ہندہ کا باپ جو عتبہ اور جبیر ابن مطعم کا چچا دونوں بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، ہندہ نے جبیر کے حبشی غلام وحشی کی آزادی کی قیمت حضرت حمزہ کا سر مقرر کیا۔ یہ چیز انہوں نے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھی ہے کہ ہندہ نے جبیر ابن مطعم کے حبشی غلام وحشی کی آزادی کی قیمت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سر مقرر کیا تھا۔ تو یہ تاریخی غلط بیانی ہے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جبیر ابن مطعم کے جو غلام تھے وحشی تھے، ان کی بات جبیر ابن مطعم کے حساب سے وہ چلیں گے، اور انہوں نے خود اپنے چچا طعیمہ کا بدلہ لینے کے لیے ان کو احد میں بھیجا تھا، نہ کہ ہندہ نے۔ ہندہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ اس وقت حالت کفر میں تھیں، لیکن حمزہ کا سر کاٹنے کے لیے انہوں نے بالکل بھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور اس میں وحشی جو تھے ان سے اور ہندہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ دراصل غلام تھے جبیر ابن مطعم کے، اور ان کے چچا طعیمہ جو تھے وہ مارے گئے تھے بدر میں۔ انہوں نے یہ مقرر کیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو مار دو گے تو اس کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جو آقا ہوگا، مالک ہوگا، وہی یہ چیز طے کر سکتا ہے کہ اگر تم ایسا کر دو گے تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور وہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے، انہوں نے یہ طے کیا تھا، یہ مقرر کیا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اور بہرحال وہ بھی اسلام لے آئے بعد میں، وحشی بن حرب جو کہ غلام تھے جبیر ابن مطعم کے، وہ بھی اسلام لے آئے تھے، اور ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات جو منسوب کی جاتی ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ یہ جو معاہدہ ہوا تھا، آزادی کا معاہدہ جو ہوا تھا وحشی بن حرب اور ان کے آقا اور ان کے مالک جبیر ابن مطعم کے درمیان ہوا تھا، انہوں نے طے کیا تھا اپنے چچا طعیمہ کے قتل کی وجہ سے۔ یہ صحیح بات ہے اور یہی راجح ہے، کیونکہ آقا اور غلام ہی کے درمیان آزادی کی بات طے ہوتی ہے، کوئی دوسرا طے نہیں کر سکتا ہے، اور تاریخی اعتبار سے وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ بہرحال بہت سارے مورخین نے، اہل سنہ مورخین نے بھی یہ چیز لکھ دی ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، روافظ کا اثر اہل سنہ مورخین کے اندر رہا ہے، انہوں نے تاریخی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، ویسے یہاں پر بھی یہ غلطی ہوئی ہے جس کی اصلاح ضروری تھی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ احد کہاں پر ہوا اور کس پس منظر میں ہوا ہے اس کو بورڈ کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مدینہ شہر کے بارے میں
نقشے کے ذریعے سے سمجھا جائے، کیونکہ جو غزوہ احد پیش آیا تھا یہ مدینہ ہی کے باہر پیش آیا تھا، مدینہ ہی کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں۔ مدینہ کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں نقشے میں تو اس کے چاروں اطراف کیا چیز ہے؟ مدینہ چونکہ ایک مقدس شہر ہے اور ہر مسلمان کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہاں پر جائے، کیونکہ وہاں پر مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 1000 گنا زیادہ ہے۔ ایک نماز اگر وہاں کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ میں جو مسجد حرام ہے وہاں پہ 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کے اندر ثواب زیادہ ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، اسی لیے لوگ وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں، ان میں مسجد نبوی بھی ہے اور مسجد حرام ہے، اور اس کے علاوہ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ 3 جگہوں پر صرف اور صرف ثواب اور اجر کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ، ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں سیاحت کے لیے سفر کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، تو کہیں بھی کوئی قبر ہو، کوئی مزار ہو، کوئی شہر ہو یا کوئی آدمی کا گھر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر ثواب اور اجر کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ علم کے حصول کے لیے، تجارت کی غرض سے، یا رشتے کے لیے، یا کسی کی زیارت کے لیے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، آدمی ان کی نیت کر کے جا سکتا ہے، بلکہ سیر و سیاحت کے مقصد سے بھی آدمی جا سکتا ہے۔ لیکن اجر اور ثواب کی نیت سے آدمی کو اگر سفر کرنا ہے تو صرف 3 جگہوں پر جا سکتا ہے، اور وہ تینوں مسجدیں ہیں، کوئی قبر نہیں ہے، مسجدیں ہیں۔ وہ کون سی مسجدیں ہیں؟ مسجد حرام جو مکہ کے اندر ہے، اور مسجد نبوی جو مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصی ہے۔ ان تینوں کے علاوہ اور کہیں بھی ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے بغل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور اس کے بغل میں جو بقیع ہے، وہاں بھی اس کی نیت سے بھی نہیں جا سکتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اس نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، یا میں جا رہا ہوں بقیع کی زیارت کے لیے، اس نیت سے بھی جانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں مسجد نبوی کے اندر جب جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، تو پھر آدمی چونکہ وہاں مسجد میں پہنچ گیا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کرے، جیسے کہ وہ بقیع کی بھی زیارت کر سکتا ہے۔ مدینہ جانے کے بعد، مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ وہاں بھی چلا جائے، لیکن کوئی اپنے گھر سے نیت کر کے کہ اس نیت سے جائے کہ نبی کی قبر کی میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ مدینہ پر مزید تفصیل اگلے ایپیسوڈ میں، اور پھر اس کے بعد کیسے احد کی لڑائی ہوئی، کہاں پر پیش آیا، پوری تفصیل انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔